साथ यूट्यूब चैनल को देखने और पसंद करने वाले हमारे तमाम मसीही बहन भाइयों को हमारा मोहब्बतों भरा सलाम। आजकल पाकिस्तान और इंटरनेशनल मीडिया पर सबसे ज़्यादा देखी और सुने जाने वाली जो खबर है वो ये है कि पाकिस्तान शदीद बारिशों और सैलाबों की जद में है। एक सर्वे के मुताबिक इन सैलाबों और बारिशों के बायस तकरीबन 1200 के करीब लोग लुक़्मा-ए अजल बन चुके हैं और तकरीबन 1500 के करीब लोग शदीद ज़ख्मी हैं। बेशुमार गाड़ियाँ, कीमती मकान और खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। इन सैलाबों ने और इन बारिशों ने पाकिस्तान भर के अंदर तबाही मचा दी है। दुनिया में सैलाबों को आना एक मामूली बात है। इससे पेशतर भी पाकिस्तान और दुनिया के पेशतर इलाकों में बड़े बड़े सैलाब आते रहे हैं। लेकिन एक बात आपके लिए इंतहाई काबिल गौर है कि तारीख एक ऐसे बड़े सैलाब के बारे में भी बताती है जो सिर्फ एक खित्ते में नहीं आया बल्कि उस बड़े आलमगीर सैलाब ने पूरी की पूरी दुनिया को मुतासर किया है। एक ऐसा बड़ा सैलाब दुनिया पर आया जिसने एक बहुत बड़ी तबाही पैदा की। कलाम खुदावंद के अंदर लिखा है कि सब जानदार जो ज़मीन पर रेंगते हैं, पानियों के अंदर हैं या फिजा के अंदर है, तमाम के तमाम सांस लेने वाले जानदार मर गए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सैलाब किस कदर भयानक नाक होगा। आए खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से इस सैलाब की एक झलक को नुमाया तौर पे देखिए कि ये सैलाब कैसे आया, कि ये सैलाब आने की वजह और सबब क्या था और ये सैलाब कितने दिन तक ज़मीन पर रहा। पैदाइश की किताब और उसका 7वां बाब और उसकी 70वीं आयत से लेके 24वीं आयत तक हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे और इस आलमगीर सैलाब की हल्की सी तस्वीर को हम देखेंगे। कलाम खुदावंद के अंदर लिखा है, और 40 दिन तक ज़मीन पर तूफान रहा और पानी बढ़ा और उसने कश्ती को ऊपर उठा दिया। सो कश्ती ज़मीन पर से उठ गई और पानी ज़मीन पर चढ़ता ही गया और बहुत बढ़ा और कश्ती पानी के ऊपर तैरती रही और पानी ज़मीन पर बहुत ही ज़्यादा चढ़ा और सब ऊंचे पहाड़ जो ज़मीन में हैं छुप गए। पानी उनसे 15 हाथ और ऊपर चढ़ा और पहाड़ डूब गए और सब जानवर जो ज़मीन पर चलते थे, परिंदे और चौपाए और जंगली जानवर और ज़मीन पर के सब रेंगने वाले जानदार और सब आदमी मर गए और खुश्की के सब जानदार जिनके नथनों में जिंदगी का दम था मर गए। बल्कि हर जानदार शय जो रूहे ज़मीन पर थी मर मिटी। क्या इंसान, क्या हैवान, क्या रेंगने वाले जानदार, क्या हवा के परिंदे, ये सब के सब ज़मीन पर से मर मिटे। फक्त एक नूह बचाया गया और वो जो उसके साथ कश्ती में थे और पानी ज़मीन पर 150 दिन तक चढ़ता रहा। ये हल्की सी मंजर कशी है उस आलमगीर सैलाब के तलक से जो आज से कई सदियों पेशतर आया था। कलाम खुदावंद के अंदर लिखा है कि ये पानी जो ज़मीन पर बरसा ये तकरीबन 150 दिन तक रहा, यानी कि 7 महीने और 7 दिन तक ये पानी ज़मीन पर रहा और 7 महीने तक ज़मीन पर से खुश्की नज़र नहीं आई। ये पानी कहाँ से आ गया? ये पानी किधर से आया? कलाम खुदावंद के अंदर अगर हम इसी हवाले के ज़रा ऊपर पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि खुदावंद ने ज़मीन के सोतों को और आसमान के दरीचों को खोल दिया। खुदावंद ने अपना हाथ, खुदावंद ने अपनी कुदरत और अपनी दस्तरस इन जगहों से
ان سوتوں سے، ان دریچوں سے اٹھا لی، اس لیے یہ سوتے اور آسمان کے دریچے بے قابو ہو گئے۔ آسمان سے بھی پانی برسا اور زمین کے اندر سے بھی۔ اور کلام خداوند کے اندر اس سیلاب کی سنگینی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ سیلاب کس قدر سنگین تھا۔ کلام خداوند کے اندر لکھا ہے، اور سب اونچے اونچے پہاڑ جو زمین پر ہے وہ سب کے سب چھپ گئے۔ زمین کے اوپر بڑے بڑے پہاڑ موجود ہیں، ماؤنٹ ایورسٹ، ناگا پربت اور کیٹو جیسے بڑے بڑے پہاڑ دنیا کے اندر ہیں، اور یہ قدیم الایام سے ہیں۔ لکھا ہے کہ سیلاب کا پانی ان سے 15 ہاتھ اوپر چلا گیا۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سیلاب ہے اس کے اندر پانی کا جو لیول ہے وہ تقریباً 9,500 ہزار فٹ تک ہوگا۔ 9,500 ہزار فٹ تک پانی چلا گیا، اور اتنے زیادہ سنگین سیلاب کے اندر کسی بھی جاندار کا وجود ناممکن تھا۔ خداوند نے اس لیے اس قدر پانی برسایا تاکہ کوئی بھی جاندار شے بچ نہ سکے۔ ہر ایک جاندار شے جو روح زمین پر ہے وہ مر مٹے۔ یہ اس عالمگیر سیلاب کی تباہ کاری ہے کہ اس نے زمین پر کی، روح زمین پر کی ہر جاندار شے کو مٹا دیا، ختم کر دیا۔ اور یہ سیلاب اس قدر شدید تھا کہ 150 دن پانی کو زمین پر سے نکلنے کے لیے لگ گئے۔ زمین پر سے پانی کے اخراج کے لیے 150 دن درکار تھے۔ اتنی بڑی تباہ کاری اتنے بڑے پیمانے پر۔ اگر ہم دیکھیں، غور کریں کہ یہ عالمگیر سیلاب جو ہے اس کی وجہ کیا تھی، آخر کیوں خدا نے اتنی بڑی تباہ کاری کی؟ اس سیلاب کے باعث خدا نے کیوں روح زمین کے تمام جانداروں کو مٹا ڈالا؟ ایسا کیوں ہوا؟ آئیں اس کی چند خاص چیدہ جو وجوہات ہیں ان پر ہم غور کریں، اور پھر ان وجوہات پر ہم اپنے سروں کو جوڑیں اور ان پر توجہ کریں، خیال کریں، اور اپنی زندگیوں میں اگر یہ وجوہات ہیں، اگر یہ برائیاں، اگر یہ اغلاط ہیں، تو آج وعدہ کرتے ہوئے ان کو اپنی زندگیوں سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ کلام خداوند کے اندر اگر ہم اس حوالے کو ذرا اوپر پڑھیں، کلام خداوند کے اندر اگر ہم 6 باب کو دیکھیں تو وہاں ایک بڑی وجہ اس سیلاب کی دکھائی گئی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے 6 باب پیدائش کی کتاب، اس کا 6 باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت۔ یہ پہلی خاص وجہ ہے جو اس بڑے سیلاب کی سبب بن گئی۔ جب روح زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کی بیٹیاں پیدا ہوئیں، تو خدا کے بیٹوں نے آدمیوں کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں، اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بھی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے۔ اس آیت کی جو تفسیر ہے وہ کئی معنیوں میں ہو سکتی ہے۔ اس آیت کے مفہوم کو کئی طریقوں سے بیان کیا جا سکتا ہے، اور قاموس کتاب کے اندر اس کی تقریباً 4 یا 5 تفاسیر بیان کی گئی ہیں، تشریحات اس کی موجود ہیں، مگر میرے خیال میں، میری دانش میں یہ حقیقت اس طرح ہے کہ ان لوگوں نے غیر اخلاقی، غیر شرعی اور غیر قانونی شادیاں کرنا شروع کر دی تھی۔ ایسی شادیوں کا رواج ان کے اندر پیدا ہوا جن کو کرنے کی ممانعت تھی، جن کو کرنے سے خدا نے سختی سے منع کیا تھا۔ انہوں نے ایسی شادیاں کی جو خدا کے نزدیک ممنوع تھی۔ وہ ایسے رشتہ ازدواج کے اندر منسلک ہو گئے جو خدا اور خدا کے کلام اور شریعت کے برخلاف تھا۔ انہوں نے خدا کے قوانین کو توڑا، اور انہوں نے ایسی شادیاں کی
جن سے خداوند ناراض ہوا۔ بے شک اس کی دیگر کئی تشریحات ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ کلام، وہ قانون جو خدا نے ہمیں دیا ہے، جب ہم اس دستور کو، جب ہم ان اصولوں کو توڑتے ہیں تو ہم نقصان میں چلے جاتے ہیں۔ پھر بڑے بڑے سلاب ہماری زندگیوں میں آ جاتے ہیں، اور پھر یہ سلاب ہماری زندگی کے نظام کو درہم برہم کر دیتے ہیں۔ شاید ایسا ہی ان لوگوں کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے غیر شرعی، غیر اخلاقی اور غیر قانونی شادیاں آپس میں کرنا شروع کر دیں، اور یہی اصول آج میرے لیے، آپ کے لیے، خداوند کی کلیسیا کے لیے بھی ہے۔ اگر ہم استثنا کی کتاب، احبار کی کتاب کو دیکھیں تو وہاں شادیوں کے تعلق سے بڑی خوبصورت اور واضح تشریحات موجود ہیں کہ کن کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے اور کن کے ساتھ نہیں ہے۔ مگر آج بہت سے مسیحی حلقوں میں یہ رواج جو ہے وہ رنگ پکڑتا جا رہا ہے، عام ہوتا جا رہا ہے کہ ہم بھی اپنے ہمسایوں کو دیکھ کر ایسے رشتے کر رہے ہیں جو خداوند کے کلام کے مطابق جائز نہیں ہے۔ شاید یہی ایک بڑی وجہ ان کی تباہی کا باعث بن گئی تھی۔ مسیحوں میں ایک بہت ہی اچھی اور خوبصورت روایت یہ بھی ہے کہ وہ ذات اور پات کے اندر شادی نہیں کرتے۔ اگر ان کو معلوم ہو کہ یہ لڑکا یا لڑکی ہماری ذات سے ہیں تو وہ ہرگز شادی نہیں کرتے۔ یقیناً اکثر لوگ اس بات کے تعلق سے خداوند کے کلام میں سے دلیل کو ڈھونڈتے ہیں، وہ خداوند کے کلام میں سے حوالہ جات ڈھونڈتے ہیں۔ شاید یہ حوالہ تو موجود نہ ہو، مگر امثال کی کتاب میں یہ بات بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ لکھ دی گئی ہے کہ تم ان روایات کو، پرمپرا کو جو تمہارے بزرگوں نے قائم کر دی ہے، تم ہرگز ان کو پار نہ کرنا، تم ہرگز ان روایات کو، ان اصولوں کو توڑ نہ دینا۔ اور جب آپ اپنے بزرگوں کی بنائی گئی روایات کو توڑ دیتے ہیں، جب بزرگوں کی پرمپرا کو ختم کر دیتے ہیں، تو پھر ایسے سلاب انسانوں کی زندگیوں میں آنا ایک واجب الحقیقت بن جاتے ہیں۔ اور ایسا ہی اس وقت کے زمانے کے لوگوں کے ساتھ بھی ہوا۔ یہ اس کی پہلی اور بڑی وجہ ہے۔ اس کے ساتھ دیگر دوسری وجوہات بھی ہیں کہ کیوں خداوند ان سے ناراض ہوا، کہ اس عالمگیر سلاب کو خدا نے ان پر نازل کر دیا۔ کیوں خداوند نے اپنی دسترس کو تمام مخلوقات اور سر فطرت پر سے اپنے ہاتھ کو اٹھا لیا، کیوں خداوند نے ان کو ان کے حالات پر چھوڑ دیا اور وہ بے قابو ہو کر برسنا شروع ہو گئے۔ آئے ہم دیکھیں اس کی اگلی وجہ کیا ہے۔ پیدائش کی کتاب اور اس کا 6واں باب اور اس کی 11ویں، 12ویں اور 13ویں آیت کے اندر اس وجہ اور سبب کا ذکر کیا گیا ہے۔ کلام خدا کے اندر لکھا ہے، پر زمین خدا کے آگے ناراست ہو گئی تھی اور وہ ظلم سے بھری تھی، اور خداوند نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراست ہو گئی ہے، کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا۔ اور خدا نے نوح سے کہا، تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے، کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی، سو دیکھ میں زمین سمیت ان کو ہلاک کروں گا۔ یہ اس کی دوسری، تیسری اور چوتھی وجہ ہے جو اس بڑے سیلاب کا کارن بنی۔ کلام خداوند کے اندر بڑی خوبصورتی اور بڑی صحت کلامی کے ساتھ یہ بات درج کر دی گئی ہے کہ جو زمین ہے وہ ظلم سے بھر چکی تھی، زمین ناراستی سے بھر چکی تھی، زمین پر ظلم، خون ریزی، ناانصافی عام ہو چکی تھی، اور یہی ظلم، یہی ناانصافی اور یہی حق تلفی خدا کی ناراضگی کا سبب بن گئی۔ اس ظلم نے، اس ناانصافی نے خدا کو جگا دیا تاکہ خدا اپنا غضب نازل کر سکے۔ کلام خداوند کے اندر یہ بات بڑی صحت کے ساتھ لکھ دی گئی ہے کہ زمین پر ہر بشر نے، ہر انسان نے
اپنا طریقہ جو ہے بگاڑ لیا تھا۔ جب زمین ظلم سے بھر جائے، جب زمین ناراستی سے پر ہو جائے، جب زمین پر سے انصاف اٹھ جائے، جب غریبوں یتیموں کا حق چھین لیا جائے، جب بیواؤں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جائے، عدالتوں کے اندر انصاف دینے والے لوگ نہ ہو، جب عزتیں پامال ہونا شروع ہو جائیں، تو پھر خداوند اٹھ کھڑا ہوتا ہے، پھر خدا مظلوموں کی آواز بن جاتا ہے، اور یہ آواز بعض اوقات اتنی بھیانک ہوتی ہے کہ زمین کے سوتے اور آسمان کے دریچے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر سیلاب آتے ہیں، پھر تباہ کاریاں ہوتی ہیں، اور پھر یہی صورتحال جو آج ہمیں درپیش ہے، یہ انسانوں کو، خدا کے لوگوں کو درپیش ہوتی ہے۔ تو یہ کلام میرے لیے، آپ کے لیے ایک بہت بڑی آگاہی ہے، اور آج مجھے اور آپ کو یہ بات سوچنے کے لیے مجبور کرتا ہے کہ یہ جو 3-4 وجوہات ہم نے خداوند کے کلام میں سے سیکھی ہیں، شاید میں زیادہ تفصیل سے ان پہ بات نہیں کر سکا، مگر یہ بڑی سادہ ہے، یہ بڑی عام ہے، یہ میرے لیے، آپ کے لیے انتہائی غور طلب ہیں کہ ہم ان پر خیال کریں، ہم ان پر غور کریں، اور دیکھیں اپنی زندگیوں میں کہیں میری اور آپ کی زندگی کے اندر بگاڑ تو نہیں، میری اور آپ کی زندگی کے اندر ظلم تو نہیں، میرے اور آپ کے برے کاموں کے سبب سے زمین ناراستی، بدی اور گناہ سے بھر تو نہیں رہی، گناہ سے لدی تو نہیں۔ تو آئیں آج اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہوئے اپنے اس سارے بگاڑ کو جو میرے اور آپ کے رویوں کے اندر ہے، انہیں دور کرنے کی کوشش کریں۔ آئیں ہم اپنی روشوں پر آج غور کریں، آئیں اپنی روشوں کو آج ہم درست کریں، تاکہ خداوند کا وہ غضب جو عناصر فطرت کے سبب سے خداوند کے لوگوں پر نازل ہوتا ہے، ہم سب اس سے بچ سکیں۔ اور یاد رکھیں، اس بات کی قطعاً فکر نہ کریں، اگر آپ راست باز ہیں، اگر آپ راستی سے زندگی گزار رہے ہیں، تو ہزاروں اور لاکھوں لوگوں میں سے بھی خداوند کی نظر آپ پر ضرور پڑے گی، جیسے خداوند نے ان لاکھوں انسانوں میں سے نوح کو پہچان لیا، اور لکھا ہے وہ مرد راست باز تھا، وہ خدا ترس تھا اور خداوند کے ساتھ چلنے والا تھا۔ سو خداوند نے اس مرد راست باز کو اس بڑے عالمگیر سیلاب میں سے بچا لیا۔ خداوند نے نہ اس کو بلکہ اس کے پورے گھرانے کو، خاندان کو، بیٹوں کو، بہوؤں کو خداوند نے محفوظ کر لیا۔ آئیں آج ہم بھی زندگی کی کشتی کے پاس آئیں، اس لیے آج خدا مجھے اور آپ کو بھی اس بڑی تباہ کاری کے بارے میں خبردار کر رہا ہے جو سیلاب کی صورت میں، زمین کی، آسمان کی تباہ کاری کی صورت میں آنے والی ہے۔ آئیں آج ہم بھی خدا کے بندہ نوح کی طرح خداوند کی آواز پر کان لگائیں۔ آج خداوند مجھے اور آپ کو بھی اس بڑے سیلاب سے پیشتر، اس بڑی تباہ کاری سے پیشتر اس بات کی آگاہی دے رہا ہے، کشتی تیار کرو، کشتی میں داخل ہو جاؤ۔ آئیں ہم غور کریں کہ کیا میں نے اور آپ نے اس کشتی کو تیار کر لیا ہے یا نہیں، کیا میں نے اور آپ نے خداوند کی آواز کو سنا ہے یا نہیں۔ تو اگر نہیں سنا تو آئیں آج سے اس کشتی کو بنانا شروع کریں، اور زندگی کی وہ کشتی یسوع مسیح ہے، جو مسیح میں داخل ہو جائے گا، وہ، اس کا گھرانہ اور خاندان اس بڑے سیلاب اور اس بڑی تباہ کاری سے بچ جائے گا جو ابھی آنا باقی ہے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے بہت برکت عطا کرے۔ آمین۔